चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत की कहानी का ये अंजाम, लेकिन इसे खबर नहीं थी कि काशिफ भी इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा चुका था और नहर के पानी में डूब चुका था। इस पे नकाहत तारी हो रही थी। काशिफ, मैं जा रही हूँ। काशिफ। खून काफ़ी मिकदार में बह चुका था और वो बेजान होती चली गई। सोचें हद से बढ़ रही थी। सरमद के दिल को चैन नहीं मिल रहा था। इसके लिए माँ ही सब कुछ थी। बाप और माँ दोनों का प्यार माँ से ही मिला था। जब जब माँ की तबीयत ख़राब होती थी तो इसकी जान पे बान आती थी। वो सारे काम छोड़ के माँ के पास बैठ जाया करता था कि बार दिल को ऐसे क्या हो रहा था। तानिया, इसे तानिया का ख्याल आ गया। आजकल इससे भी जान छूटी हुई थी। सरमद को देख के वो एक तरफ हो जाया करती थी। वो इसे देखता भी तो नज़रें चुरा जाती। इसने शुक्र अदा किया था कि जान छूट गई। हॉस्पिटल में दिल घबरा रहा था। सरमद बाहर निकल आया। आसमां पे बादल थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो चलता जा रहा था। फासले इसके लिए कोई मायने न रखते थे। बचपन से ही पैदल चलना इसका मामूल था। फिर स्कूल कॉलेज में रेस में हिस्सा लेता रहा था। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन के पास आ गया। सड़कें सुनसान थी। एक एम्बुलेंस तेजी से इसके करीब से गुजरती चली गई। बादल गरज रहे थे। हल्की हल्की बारिश होने लगी। इसने आसमां की तरफ देखा। बूंदें इसके चेहरे पे पड़ी। इसे अच्छा लगा। पुल क्रॉस करते करते वो नहर के किनारे चल रहा था। थक जाना चाहता था ताकि सो सके। बारिश थोड़ी तेज हो गई। पानी जोरों से बरस रहा था। इसके कपड़े भीग गए, लेकिन इसकी रफ्तार में कमी ना आई। इसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था और इत्तेफाक से ही आज ये मौका मिल गया था। इसके अंदर की उदासी धुल रही थी। बारिश जोर पकड़ रही थी। बादल भी गरज गरज के अपने होने का सबूत दे रहे थे। स्ट्रीट लाइट साफ थीं। कभी कभी बिजली चमकती तो दूर तक जाती हुई लंबी सड़क किसी सांप की मानद नजर आती। काफी दूर से धुंधली लाइट्स नजर आ रही थीं। बिजली चमकी तो गाड़ी दिखाई दी। इतनी रात को कौन गाड़ी खड़ी किए इस मौसम में रुका हुआ है? शायद मेरे जैसा ही कोई बारिश का दीवाना होगा। बारिश का मजा लेने के लिए गाड़ी खड़ी करके देख रहा होगा, इसने सोचा और चलता रहा। चलते चलते वो गाड़ी के करीब पहुंचा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। वो इधर उधर देख रहा था। बिजली कड़की। एक लम्हे की रोशनी में ऐसे लगा कि कोई नहर में खड़ा है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? शायद मुझे वहम हुआ है। कोई पागल ही होगा जो नहर में उतरेगा, और वो भी ऐसे मौसम में। बिजली फिर से चमकी। अब की बार इसने वाज़ेह तौर पे देखा। वो कोई इंसान ही था जो बरसती बारिश में नहर के ठंडे पानी में खड़ा था। वो नहर की तरफ बढ़ा। जोर का धमाका हुआ। बिजली कहीं गिरी थी। वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता नहर में आगे की जानिब बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते नहर के दरमियान पहुंच चुका था। ए सुनो, कौन हो तुम? सरबत ने आवाज़ दी, लेकिन वो इसकी आवाज़ सुने बिना आगे बढ़ रहा था। पानी इसके सर तक आन पहुंचा था और फिर सर भी गायब हो गया। सरबत ने नहर में छलांग लगा दी। अंदाजे से वो इस जानिब जा रहा था जहाँ वो शख्स डूबा था। पानी का बहुत तेज़ था। इस तूफानी रात में नाकाफ़ी रोशनी में किसी को ऐसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन वो ये कोशिश कर रहा था। कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद इसकी कोशिश बारावत साबित हुई। शख्स का हाथ इसकी गिरफ्त में आ गया। वो इसे खींच के किनारे की तरफ लाने लगा। वो शख्स बेहोश हो चुका था। सरमद की सांस फूल रही थी। बाजू शल हो चुके थे, लेकिन किसी की ज़िंदगी का सवाल था। किसी न किसी तरह वो इसे किनारे तक ले ही आया और फिर खुद बेदम होकर गिर पड़ा। कुछ वक्फे के बाद होश आवास बहाल हुए तो इसने इसे सीधा किया और इसका पेट दबा के पानी निकालने लगा। पेट दबाते दबाते बिजली चमकी तो इस शख्स का चेहरा देख के वो दम बखुद रह गया। वो काशिफ था। विकी बहुत खुश था। इसे ज़रा भी पछतावा नहीं था। हिना मुझसे शादी करेगी। इसके पास और कोई चारा भी नहीं रहा था। आखिरी रास्ता बस यही था जिस पे वो चल पड़ा था। बस अब वो मेरी बन चुकी है। जल्दी शादी कर लूँगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। हिना के पास अब यही ऑप्शन है। इसके दिमाग में यही बातें चल रही थीं। मेडिकल स्टोर पे वो मेडिसिन लेने आया था। हिना का सर फर्श पे लगने की वजह से माथे से खून निकला था। इस बरसती बारिश में डॉक्टर का मिलना मुश्किल था और वो खुद भी नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लेके आए। यही सोच रहा था कि पेन किलर और बैंडेज से फ़िलहाल गुजारा हो जाएगा, बात की बात में देखी जाएगी।
بارش بھی آج ہی ساری کسریں نکالنے پہ تلی ہوئی تھی، زور ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ آتے آتے بھی وہ بری طرح سے بھیگ گیا تھا۔ میڈیکل سٹور سے واپسی پہ راستے میں ایک ڈھابا نظر آیا، وہ رک گیا۔ گرم گرم چائے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ چائے پی لیتا ہوں اور بارش کے رکنے کا انتظار بھی کر لیتا ہوں، اس نے سوچا۔ بارش بھی شاید آج رکے گی ہی نہیں، بہت زوروں کا طوفان آیا ہے آج۔ اتنا طوفان میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، کئی بار بجلی گری ہے، پتہ نہیں کون اس کا نشانہ بنا ہوگا۔ اماں کہتی ہیں یہ بجلی تب گرتی ہے جب کہیں ظلم ہو رہا ہو۔ مجھے تو آج ایسے ہی لگا جیسے آج کوئی بہت برا ہوا ہے۔ آج کل گناہ بھی بہت بڑھ گئے ہیں، لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے پاس والی کالونی میں ایک عورت کو کسی نے مار دیا۔ آج کل تو جان چائے سے بھی سستی ہو گئی ہے۔ ڈھابے والا باتونی تھا، وکی کے بن بولے ہی اپنی باتیں کیے جا رہا تھا۔ وکی کو لگا کہ شاید اسے سنا رہا ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا والا حساب تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ جو کچھ کیا ہے غلط ہے، وہ برا نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی کام اس نے کیا نہیں تھا، بس کاشف سے اسے شدید جلن محسوس ہوئی تھی اور وہ ہنا کو اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اسے اپنا بنانے کی کوشش میں شیطان نے اس پہ قبضہ جما لیا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہنا سے شادی کر لوں گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے دل کو تسلی دی۔ بارش رکنے کے آثار نہیں لگ رہے تھے، وہ ایسے ہی چل پڑا۔ صاحب رک جائیے، ایک کپ اور چائے ہو جائے، تب تک بارش بھی رک جائے گی۔ نہیں بس مجھے ضروری پہنچنا ہے کہیں، وکی نے ڈھابے والے سے معذرت کر لی۔ نہ جائیں، بھیگ جائیں گے، پھر بیمار بھی ہو جائیں گے، احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ ڈھابے والا زیادہ ہی خیر خواہ بن رہا تھا، وہ جلد پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈھابے والے کی باتوں کو نظر انداز کرتا بائک پہ بیٹھ کے چل پڑا۔ بارش میں بھیگتا ہوا جب پہنچا تو کمرے میں ہنا بے سدھ پڑی تھی، ابھی ہوش میں نہیں آئی، لگتا ہے سر پہ زیادہ ہی چوٹ لگی ہے۔ وہ قریب پہنچا تو اس کی کلائی سے نکلتا خون دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ خون فرش پہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ جلدی سے اس نے ہنا کی نبض چیک کی، نبض بہت آہستہ تھی۔ ہنا، ہنا، اس نے اسے ہلایا لیکن وہ بے جان ہو رہی تھی۔ پریشانی میں اس نے فون نکالا، کال پہ کسی سے بات کی اور پھر بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ کاشف کی آنکھ کھلی تو سرمد اس کے سامنے صوفے پہ نیم دراز تھا۔ اٹھ گئے ہو؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کیسے اور تم؟ کاشف نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رات میں قریب سے گزر رہا تھا، تمہیں رکنے کے لیے آوازیں بھی دی تھیں لیکن تم نے سنا ہی نہیں۔ یہ سوچ کے نکال لیا کہ شاید کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ نہیں تھا پتا کہ یہ تم ہو۔ ویسے تم سے پوچھوں گا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا، نصیحت بھی نہیں کروں گا کیونکہ ہر انسان اپنے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ نصیحتیں کرنے والے بہت لوگ ہیں اس دنیا میں ان میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ صرف یہ بتاؤں گا کہ وجہ کوئی بھی ہو، زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے اور ہر بار کوئی بچانے والا نہیں آ سکتا، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ کاشف خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ میں چلتا ہوں، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رک جاؤ، صبح ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، نماز فجر پڑھ کے چلے جانا، سکون ملے گا۔ سکون؟ کاشف زیر لب بولا۔ سکون ہی تو نہیں مل رہا تھا اسے۔ وہ پھر سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ تمہاری گاڑی پارکنگ میں لگا دی تھی، ماما ہاسپٹل میں ہے، تمہیں وہاں لے کے جا نہیں سکتا اس لیے ہاسٹل آ گیا۔ ماما کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ بے اختیار سرمد سے پوچھ ہی بیٹھا۔ اسے اچھا لگا تھا سرمد کی ماما سے مل کے، ماں کے پیار کا احساس بہت انوکھا اور اچھوتا تھا۔ بہتر ہے اب، سرمد سپاٹ لہجے میں بولا۔ ویسے یہ بتانا پسند کرو گے کہ میری ماما کا حال پوچھنے ہاسپٹل کیوں آئے تھے؟ اس کے پس پردہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ماں تو سب کی ماں ہوتی ہے اور تمہاری ماما میری بھی ماما ہے، بس پتہ چلا تو حال پوچھنے آ گیا، وہ روانی میں بول گیا۔ سرمد الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دشمن اس کی ماما کو اپنی ماما کہہ رہا تھا اور ماما بھی اسے اتنی اپنائیت سے پیش آ رہی تھیں۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کاشف سوچ رہا تھا کہ رات کیا ہوا تھا، وہ اتنا جذباتی کیسے ہو گیا تھا، جو قدم اٹھا چکا تھا اس کے لیے سرمد کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے صرف احساس دلایا تھا، شرمندہ نہیں کیا تھا۔ رات اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہنا زندگی سے بہت دور ہو رہی ہے، بہت مشکل میں ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ کچھ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے لیکن مجبور تھا۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کس مصیبت میں ہے، کہاں ہے۔ پھر اس نے وہی کیا جو دل نے کہا۔ بے وقوفی کہیں یا کچھ اور، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ پیار میں اٹھائے گئے قدم جنہیں عقل نہیں مانتی، زمانہ برا کہتا ہے، وقت کا تقاضا ہوتے ہیں۔
ان کو سمجھ اور ان کی وضاحت صرف وہی کر سکتا ہے جس نے کبھی سچے دل سے کسی کو چاہا ہو۔ دل اب بھی بے چین تھا۔ نماز پڑھ کے دعا کروں گا ہنا کے لیے۔ اسے احساس ہوا کہ کتنے دن گزر چکے تھے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اپنی پریشانیوں میں غافل ہو چکا تھا۔ ایسی بھی کیا غفلت! اسے افسوس ہونے لگا۔ اذان ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سرمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں چل رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ وضو کر کے وہ سنتیں ادا کرنے لگا۔ نمازی آ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں درود شریف پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد امام صاحب بھی آ گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں ہنا ہی تھی، اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بار بار توجہ ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر پڑا۔ اسے اپنے رب سے بہت ساری باتیں کرنی تھیں، وہ باتیں جو کسی اور سے نہیں کر سکتا تھا۔ سجدے میں پڑا وہ سوچتا رہا کہ کیا کہے، وہ تو سب جانتا ہے، ہر ایک کی حاجتوں اور دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ کیا کہوں میں؟ اللہ دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، مانگ میرے بندے، مانگ، تو جو چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ بچہ جب تک روئے نا تب تک ماں اسے دودھ نہیں دیتی۔ ماں کو تو معلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ تو سب جانتا ہے۔ اگر بن مانگے ہی سب کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں، سارے کام دل کی مرضی کے مطابق ہوتے رہیں تو لوگ اللہ سے مانگیں ہی نہ، رو رو کے دعائیں نہ کریں، عبادات ہی بھول جائیں، خواہشوں کا نہ پورا ہونا، ان لوگوں سے جدائی جن میں ہماری زندگی بسی ہوتی ہے، سب ایک سسٹم ہے بندے اور رب کے رابطے کا۔ دکھ تکلیفیں انسان کو رب یاد دلا دیتی ہیں، اسے اپنی بے بسی کا احساس دلاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ تم زمین پہ ایسے ہی خدا بنے بیٹھے ہو، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ تکلیفیں انسان کو رب سے قریب کر دیتی ہیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، اس کائنات کے رب، میں نے اپنی جان کی قربانی دی تھی لیکن تو نے مجھے بچا لیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہنا کی زندگی ابھی ہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر میرا دل کیوں بے چین ہے، کیوں اسے سوچ رہا ہے، دھڑکن کیوں رکی رکی سی ہے؟ جو میں نہیں جانتا وہ تو جانتا ہے۔ میں چاہ کر بھی کسی کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں ہنا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل کا حال جانتا ہے، جانتا ہے کہ میں ہنا کو کتنا چاہتا ہوں، جانتا ہے کہ میں دل سے اس کے لیے مخلص ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ہنا کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہنا کی ساری مصیبتیں مجھے دے دے، میں ہنا کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، قسمت کا لکھا بدل نہیں سکتا، لیکن تیرے بس میں سب کچھ ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ اے میرے رب، میں ہنا کی سلامتی چاہتا ہوں، تجھ سے اس کی جان، اس کی خوشیاں مانگتا ہوں۔ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، کچھ مانگتا ہوں تو شرم آ جاتی ہے کہ میرے عمل اس عطا کے لیے ناکافی ہیں، پھر بھی یہ جرات کر لیتا ہوں اس امید پہ کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو سب کی سنتا ہے، میری دعا قبول کر لے، میں ہنا کی خوشیاں چاہتا ہوں۔ سرمد نماز سے فارغ ہو کے کاشف کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے سجدے میں گرا دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ پیار بھی انسان کو کتنا بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کاشف موت کو گلے لگا رہا تھا تو ہنا کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ پہلے وہ یہی سوچتا تھا کہ ان کا پیار بھی بس چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن گزرتے وقت نے اس پہ ثابت کر دیا تھا کہ پیار میں جب لوگ مخلص ہوں تو پھر جدائی کا تصور بھی نہیں ہوتا، جدائی مقدر بنے تب بھی پیار ختم نہیں ہوتا، انسان اسے یاد کرتا رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کا اچھا سوچتا رہتا ہے۔ پہلی بار وہ کاشف سے جیلس ہوا، اس کی چاہت سے۔ دل اس کا بھی چاہتا تھا کہ کوئی چاہنے والا ہو، لیکن اپنے دل کے ڈر کا کیا کرتا، بیچ میں آنے والی رکاوٹوں کا اسے بھی پتہ تھا۔ پیار کرنا آسان ہوتا ہے لیکن نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ مشکلوں سے ڈرنے والا نہیں تھا لیکن سارے کام اکیلا کرتا آیا تھا۔ پیار میں انسان سب کچھ خود نہیں کر سکتا، جسے چاہتا ہے اس کے پیار کا، اس کی توجہ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ لاپرواہی برتے تو ٹینشن ہوتی ہے، ساتھ چھوڑ دے تو زندگی اچھی نہیں لگتی، اس کی ذرا سی تکلیف پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی نظر میں اپنی زندگی کسی دوسرے کے نام کر دینے کو بھی پیار کہا جاتا تھا، اور اپنے ہاتھ کاٹ کے دینے میں اسے کوئی عقل مندی نظر نہیں آتی تھی۔ کیا ضرورت ہے پیار کی، اچھی بھلی تو زندگی گزر رہی ہے۔
پیار دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک تو وہ جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، زندگی میں کسی مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، فکر معاش سے بے نیاز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہری ہری سوچتے ہی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں اور اپنی پوری توجہ پیار پہ مرکوز کیے رکھتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ پیار کرتے ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ پیار کرتے ہی نہیں، ان کو پیار ہو جاتا ہے بس اچانک بنا کسی وجہ کے، اور اسے بھی زندگی میں بہت آگے بڑھنا تھا اور اسے پیار ہوا بھی نہیں تھا، نہ اس نے کرنا تھا۔ تانیہ کی حالت پہ اسے افسوس ضرور ہوتا تھا، اس کی اچھی فرینڈ تھی، لیکن اس کے جذبات کا احترام کر کے وہ اپنی زندگی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔